नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि कल जो हमने लेक्चर आपको दिया था वो पाक चीन दोस्ती के उन्वान से था, उसकी हमने बुलंद ख़्वानी भी की, उसमें जो अहम नुकात थे वो भी आपके सामने हमने पेश किए। तो आज हम इसकी मश्क की तरफ जाएंगे। इसमें जो मश्क हैं, जो सवालात हैं, उसको हम हल करने की कोशिश हल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो जो अहम नुकात कल हमने आपके सामने पेश किए थे, लिखे थे, वो आपको याद होंगे। अगर वो आपको याद हैं तो आपको मश्क हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि वो पूरे ही सबक के जो अहम नुकात थे उसी में से सवाल आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। आप उनको याद रखिएगा। तो इसमें जो पहला सवाल है वो हम लिखने जा रहे हैं। दर्ज सवालात के जवाबात में उसमें पहला सवाल है, चीन किस बर आज़म में वाक़ है। तो कल हमने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान की तरह चीन भी बर आज़म एशिया में वाक़ है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा, जब भी आप लिखने की कोशिश करें, लिखें आप यहाँ पर, अपनी कॉपी और पेंसिल साथ में रखें, कॉपी पेंसिल साथ में रखें। जब उसको लिखें तो उसमें आपने खूबसूरती का अंसर लाजमी होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंटर यूज़ करूँगा, ब्लैक और ब्लू। आप भी कोशिश करें उसी तरह से आप लिखें, आपको अच्छा लगे, ताकि जो एग्जामिनर पे आपका जो इम्पैक्ट पड़े वो अच्छा पड़े। ठीक है, तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, चीन किस बर आज़म में वाक़ है। सवाल नंबर 1, चीन किस बर आज़म में वाक़ है। तो चीन भी बर आज़म एशिया में वाक़ है। तो इसका जवाब हम देंगे, चीन बर आज़म एशिया में वाक़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं लिखा चीन किस बर आज़म में वाक़ है। कल आपको ये अहम नुकात में भी मैंने लिखा था, आपको याद भी होगा। तो चीन बर आज़म एशिया में वाक़ है, इसका जवाब है। तो इसी तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चीन कब आज़ाद हुआ। तो कल आपको मैंने बताया भी था, चीन हमारे आज़ाद होने के ठीक 2 साल बाद, यानी कि हम पाकिस्तान जो है 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, तो चीन जो है 1949 में आज़ाद हुआ। तो इस सवाल का जवाब हम यूँ देंगे। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, तो इसको देखिए, चीन कब आज़ाद हुआ। सो सिंपल, आसान सा है। चीन कब आज़ाद हुआ। तो इसका आंसर ये होगा, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। कब हुआ? 1949 में। चीन में आज़ाद हुआ। चीन 1949 ईस्वी में आज़ाद हुआ। बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल आसान है। ये हमने कल पहले भी पढ़ लिया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। याद है ना? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया। तो सबसे पहले तस्लीम किसने किया था? सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। यही वजह है कि हमारी जो है बहुत ही दोस्ती बड़ी गहरी है, समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। तो इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले जो है पाकिस्तान ने ही उसे तस्लीम किया था। तो सवाल लिखेंगे पहले। सवाल नंबर 3 है आपके पास, चीन को सबसे पहले
کس اسلامی ملک نے تسلیم کیا تھا؟ تو اس کا جو جواب ہے چین کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا. یاد رہ جائے گا، امید کافی ہے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، اہم نکات میں لکھا تھا. تو اس کا آسان سے آسان سا جواب دیتے ہیں، چین کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا. کتنا آسان ہے بچوں، دیکھیں صرف پاکستان کا ہم نے اضافہ کیا، باقی آپ اگر دیکھیں تو سوال کے اندر ہی آدھا جواب ہوتا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں چین کو سب سے پہلے کس اسلامی ملک نے تسلیم کیا؟ تو لکھا ہم نے کیا لکھا؟ چین کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا. تو اس کا جواب بالکل سوال کے آدھا سوال کا جواب جو ہے وہ سوال کے اندر ہی ہوتا ہے، تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ سوال نمبر 4 ہوگا آپ کے سامنے. سوال نمبر 4، دنیا کا 8واں معذرت سے 8واں عجوبہ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں اس شاہراہ میں شاہراہ ریشم جو ہے دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، جو قراقرم کے پہاڑوں کو چیرتی ہوئی پاکستان سے گزرتی ہوئی سیدھا کاشغر میں جا ملتی ہے. تو دنیا کا 8واں جو بلندی پر ہے، دیکھیں دنیا کا 8واں عجوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مشکل پہاڑی سلسلہ ہے قراقرم کا، اس لیے کہا جاتا ہے. تو دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ ریشم کو کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ لکھیں گے، دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ ریشم کو کہا جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. دیکھیں بیٹا بہت ہی آسان ہے، اس کے اندر سے ہی جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں، سوال کے اندر سے ہی جواب ہے، آدھا جواب اس کے اندر ہے. تو دیکھیں سارا وہی لکھا ہے، شاہراہ ریشم، شاہراہ بھی لکھا ہوا، ریشم کا اضافہ کر کے آپ کے سامنے جواب آ گیا. تو بالکل آسان ہے. اسی طرح سے اس سبق کا جو اس عنوان کا جو پاک چین دوستی کا آخری کویسچن ہے، آخری سوال ہے، وہ ہے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ کن کو ہوگا یا کس کو ہوگا؟ تو بلا شبہ ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کو ہوگا، چین اور پاکستان کو، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان میں ہے، تو یہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. تو اس سوال کو ہم لکھیں گے، یہ سوال نمبر آخری ہے آپ کے 5. تو سوال آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے سامنے ہے، پاک چین اقتصادی راہداری، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ کسے ہوگا؟ تو یقیناً دونوں ملکوں کو ہوگا. پاک چین دوستی اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ جو ہے دونوں ممالک کو ہوگا. تو اس کا جواب یہی لکھیں گے آپ کے سامنے، پاک
چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا۔ تو اس کو سامنے آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اس کے سامنے آپ کے دیکھیں یہ سوال آپ کے سامنے ہے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھ لیجئے گا، بورڈ آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلا سوال ہے، چین کس بر اعظم میں واقع ہے؟ چین بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہاں پر اعظم کا جو ایک نقطہ ہے وہ دیکھ لیں غور سے، تو یہ بھول گیا تھا، بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ دوسرا سوال ہے، چین کب آزاد ہوا؟ چین 1949 میں آزاد ہوا۔ اور اسی طرح سے جو تیسرا سوال ہے، چین کو سب سے پہلے کس اسلامی ملک نے تسلیم کیا تھا؟ تو چین کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ چوتھا سوال ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ ریشم کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ کسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یوں دیا میں نے، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا۔ تو یہ 5 سوال ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے لکھے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، کچھ الفاظ ہیں میرے پاس جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، بہت ہی سادہ جملے بنانے ہیں آپ نے تاکہ آپ کو یاد بھی آ جائیں۔ آپ اس کے جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اپنے سادہ الفاظ کے اندر، لیکن گرامر کا خیال رکھنا ہے، گرامر کے قواعد و ضوابط کو خیال رکھنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ لکھ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آپ بھی خود کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کریں گے تو یہ بھی ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن گرامر کے قاعدے کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، سوال نمبر جو بک کے اندر ہے، کتاب کے اندر ہے، وہ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو آپ نے جیسے میں یہاں پر 2 پوائنٹر کا استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی اس طرح سے کیجیے گا۔ پہلے ہم اس طرف لکھیں گے الفاظ، یہ دیکھیں الفاظ، ایک سائڈ پہ الفاظ لکھ دیں گے اور دوسری سائڈ پہ آپ لکھ لیں گے جملے، جس کے آپ جملے بنائیں، اور ساتھ میں آپ نے اسکیل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ لائن لگانی ہے تاکہ خوبصورتی آئے، اور آپ نے اسکیل سے، میں نے اسکیل سے نہیں لگایا لیکن آپ نے اسکیل سے لگانا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے آپ کے سامنے سمندر، تو بہت ہی ہے سمندر۔ سمندر کا جملہ سادہ بن سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں سمندر بہتا ہے، لیکن میں نے یہاں پر آپ کو آسان کرنے کے لیے میں نے یہاں پر علی کا ذکر کیا ہے کہ علی نے سمندر دیکھا، علی نے سمندر دیکھا۔ بہت ہی آسان سادہ میں نے بنا دیا۔ آپ کسی اور کا نام بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنا نام بھی خود کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آگے ہے آزاد، آزاد، آزاد کا کوئی جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا۔ اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں کہ چین 1949 میں آزاد ہوا۔ تو میں نے یہی جملہ بنایا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے، سبق کے اندر بھی چین کا ذکر ہے تو آسانی سے یاد ہو جائے آپ کو۔ چین 1949 عیسوی میں آزاد ہوا۔ اگلا لفظ ہے دوست، اس کا میں نے بہت ہی سادہ
جملہ بنایا ہے وہ میں نے علی کے نام کو یوز کیا ہے. علی میرا بہترین دوست ہے. علی لکھنے میں بھی آسان ہے. علی میرا بہترین دوست ہے. آگے ہے تجارت. تجارت کا لفظ ہے, اس کو آپ میں نے تو مہاجرین کی تجارت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تجارت مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا, تو یہ آسان ہے تاکہ آپ کے الفاظ میں بھی زبان پہ بھی چڑھا ہوگا, کیونکہ اسلامت بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو یوں لکھا ہے مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا. اور اس میں آخری جو سوال ہے آخری لفظ ہے وہ ہے ملک. تو اس کا میں نے بنایا پاکستان میرا پیارا ملک ہے, میں نے یہ لکھا ہے. تو آپ بھی یہی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پیار ہمارا اٹوٹ ہے. اس کے سب سے پیارا ملک ہمارا ہے پوری دنیا کے اندر. اس جیسا کوئی ملک ہے نہیں. یہاں پر امن, سکون, خوبصورتی کے لحاظ سے بھی دنیا میں کا عظیم ملک اور پیارا ملک ہے. میں نے یہ لکھا پاکستان میرا پیارا ملک ہے. تو یہ جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. اس کو دیکھیں. سمندر, علی نے سمندر دیکھا. اس کے بعد دیکھیں الفاظ ہے آزاد. چین 1949 میں آزاد ہوا. میں نے آپ کے سامنے بورڈ اس لیے دے دیا کہ آپ وہ سامنے اس کو دیکھتے جائیں. اگلا ہے سوال اپنا الفاظ ہے علی میرا بہترین دوست ہے. یہ دوست کا میں نے جملہ بنایا ہے. اسی طرح سے جو اگلا لفظ ہے تجارت, مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا. رے کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. یہاں پر رے ہے, تجارت تھا. آگے ہے ملک. تجارت تھا. اس طرح سے ملک پاکستان میرا پیارا ملک ہے. تو یہ وہ 5 لفظ تھے جس کے ہم نے جملے بنائے ہیں. اسی طرح سے اپنے بہت سے الفاظ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ بنا لیں گے نا انشاءاللہ. تو اگر ہم آگے چلتے ہیں, کچھ الفاظ ہمارے پاس سے سادہ جملے ہیں جن کا استعمال آپ نے منفی جملوں میں کرنا ہے. منفی مطلب نفی میں, یعنی کہ انکار کے جملے میں آپ نے کرنا ہے. سادہ جملے ہوں گے, مثبت جملے ہوں گے, اس کو آپ نے انکار کی صورت میں یہاں اگر نہیں کا استعمال ہوگا اس کو کہتے ہیں منفی جملے. تو یہ گرامر کی روح سے ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں ہم اس کو کرتے کیسے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھوں گا, اسی طرح سے آپ نے جو بھی آپ کے سامنے آ جائیں سب جملے آپ وہ کر لیں گے. تو یہ بک کے پاس آپ کا جو ہے بک کے اندر جو ہے چوتھا سوال ہے. تو یوں لکھا ہوا ہے سادہ جملوں کو, سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں. تو اسی کو بھی اسی طرح سے لکھیں گے. ایک سائڈ پہ آپ سادہ جملے لکھ لیں گے اور ایک طرف سے آپ نے منفی جملے لکھ لیں گے. تو وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیمانے کا استعمال کرنا ہے, اور تاکہ آپ کی جو لکھائی میں ہے وہ نکھار آتا جائے. تو یہ لکھ رہا ہوں میں سادہ جملے, اور اس طرف سے لکھ رہا ہوں میں منفی جملے. یہ لکھے ہوں گے آپ نے, یہاں حل کرنے آپ نے. تو پہلا ہے میں نے کاپی خریدی. میں نے کاپی خریدی. تو اس کو اگر منفی بنائیں گے تو نہیں کا استعمال کریں گے. میں نے کاپی نہیں خریدی, ٹھیک ہے نا. تو کیا لکھیں گے, میں نے کاپی نہیں خریدی. میں نے کاپی نہیں خریدی.
آگے ہے اس نے امتحان دیا، اس نے امتحان دیا، تو اس کا ہم لیں گے اس نے امتحان نہیں دیا، اس نے امتحان نہیں دیا، تو یہ منفی بن گیا۔ اسی طرح سے اگلا ہے سیب عمدہ ہیں، سیب عمدہ ہیں، عمدہ یعنی کہ اچھے ہیں۔ مارکیٹ میں جاتے تو عمدے تلاش کرتے ہیں تاکہ عمدہ ہو، اچھے ہوں، عمدہ ہیں، تو کہیں پر آپ کو عمدہ نظر بھی نہیں آتے، تو ہم وہ اس کا منفی کیسے کہیں گے؟ سیب عمدہ نہیں ہے۔ عمدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلا ایک فقرہ ہے، ایک جو اس کو بھی ہم چینج کرتے ہیں، کل بارش ہوئی، کل بارش ہوئی، تو اس کا منفی کیا بنے گا؟ کل بارش نہیں ہوئی، کل بارش ہوئی، تو اس کا منفی بنائیں گے کل بارش نہیں ہوئی۔ اور ایک ہے ساجد ملتان گیا، کیا ہے؟ ساجد ملتان گیا، تو اس کا ہم منفی بنائیں گے ساجد ملتان نہیں گیا۔ کیا لکھنا ہے؟ ساجد ملتان نہیں گیا۔ یہ چاند جملے تھے سادہ جس کو ہم نے منفی بنایا۔ اسی طرح سے جتنے بھی جملے آپ کے پاس آتے جائیں آپ لکھیں، یہ مسٹیک ہے، دیکھیں یہاں پر میں نے نون نہیں لکھا، دوبارہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں تو تاکہ بالکل اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے نا۔ تو یہ ملتان، ٹھیک ہے، ملتان نہیں گیا، تو یہ پروف ریڈنگ کر لیا کریں بار بار تاکہ ہم سے جو غلطی ہو جائے تو اس کو ہم صحیح کر پائیں، تو بار بار اس کو دیکھ لیا کریں۔ ساجد ملتان نہیں گیا، تو یہ وہ سادہ جملے ہیں جن کو آپ نے منفی بنایا ہے۔ آگے بھی جتنے جملے آپ کے پاس آتے جائیں گے اس کو آپ منفی اب کر سکتے ہیں، منفی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو آپ کو دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتا ہوں، سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ تو پہلا سادہ جملہ جو ہے وہ ہے میں نے کاپی خریدی، تو اس کا کیا لکھا میں نے کاپی نہیں خریدی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے اس نے امتحان دیا، تو اس کا منفی کیسے بنائیں گے؟ اس نے امتحان نہیں دیا، یعنی کہ نہیں کا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ سیب عمدہ ہے، سیب عمدہ نہیں ہے، کل بارش ہوئی، کل بارش نہیں ہوئی۔ آگے ہے ساجد ملتان گیا، ساجد ملتان نہیں گیا نہیں گیا۔ تو جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ آتے جائیں گے، جملے آتے جائیں گے، ان کو آپ لکھیں گے تو اس کو منفی بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی جملے آتے جائیں گے ان کو آپ سادہ جملوں کو منفی میں آسانی سے تبدیل کر پائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ عنوان تھا مشقی سوالات، اس میں 3 سوالات ہم نے سوالوں کے جوابات بھی دیے، جملے بھی ہم نے بنائے، سادہ کو منفی میں ہم نے تبدیل کیا۔ تو یہ ہماری سرگرمی تھی سبق کی، جو آپ کو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور دیر پا آپ کو یاد رہیں گے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ بچوں کی، جب آپ اس پہ توجہ کریں گے تو یہ آپ کو دیر پا یاد رہیں گے، کافی لمبے عرصے تک یاد رہیں گے۔ تو آج کا یہی ٹاپک تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا، سانسوں نے وفا کی، تو ہم کل ٹھیک اسی وقت آپ کے سامنے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور سادگی سے ہم آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو آسان سے آسان لہجے میں، آسان سے آسان تلفظ کے اندر آپ کو آپ کا سبق یاد کروایا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔